नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान के इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जो खुदावंद हमारा खुदा हमारे लिए तैयार किए हुए और हमारे इंतज़ार में है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम सब उस जगह तक पहुँचे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हर एक शख्स ईमान की उन राहों पर चलते हुए उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें जो खुदावंद हमारे खुदा ने तैयार की और जिसके लिए उसके बेटे यीशु मसीह ने हम अपनी जान को कुर्बान करके, अपने आप को सलीब पे बलिदान करके और अपने आप को हमारे लिए कफ़ारे के तौर पे सलीब पे कुर्बान करके पाक और पवित्र और कुदरत वाले लहू को उस सलीब पे बहा के हमारे लिए उस कफ़ारे का इंतज़ाम कर दिया, जिस पर ईमान लाके और जिस रास्ते पर चलते हुए हम हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचते हैं। और यकीनन खुदा का कलाम यानी बाइबल मुकद्दस हमें बार बार ये तंबीह करती है कि हमें उस तौर पे चलना है जिस तौर पे कलाम मुकद्दस हमें बताता है और उस रास्ते को अपनाना है जिसके लिए कलाम मुकद्दस कहता है कि ये रास्ता गो के सुकड़ा है लेकिन हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाता है। और कलाम में यह भी लिखा है मिसाल की किताब में कि ऐसी राहें भी हैं जो हमें देखने में तो दुरुस्त मालूम होती है लेकिन उनकी इंतहा में जो है हलाकत है। और हम आपको उसी हलाकत से बचाने के लिए, उस हमेशा की हलाकत से निकाल के हमेशा की ज़िंदगी में लाने के लिए, और अगर आप पहले से ही खुदा के साथ चल रहे हैं तो आपको और ज़्यादा उस तौर पे मजबूत करने के लिए, ताकि इब्लीस और तारीकी की कुव्वतें जब इस दुनिया में आजकल जोर लगाए रही हैं, पूरे तौर पर जोर लगाए हुए हैं और मीडिया के वसीला से, इंटरनेट के वसीला से और आजकल जो AI है इसके वसीला से झूठ के पलंदे दुनिया तक पहुंचा रही है। और कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जो उन के आलाकार बनते हुए अपने मज़हब को दुरुस्त बताने के लिए भी झूठ फैला रहे हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस ये भी हमें बताता है कि झूठे और हर तरह के गुनाहगार लोग जो हैं वो हमेशा की हलाकत में जाएंगे, आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। और यही हमारा उन्वान है जो पिछले हम दिनों से कर रहे। हमने बात की थी पिछले दिनों में जन्नत के ताल्लुक से, और हमने बात की थी कि तसव्वुर जन्नत का जो है बाइबल में क्या है और फिर इस्लाम में क्या है, और फिर दूसरे मज़ाहिब को भी हमने थोड़ा सा टच किया था। और फिर हमने जहन्नुम के ताल्लुक से भी बात की थी कि जहन्नुम का तसव्वुर क्या है क्रिश्चियनिटी में यानी कि मसीहत में और इस्लाम में। और आज इसको हम मज़ीद जो है बात इस पर करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है, सब्जेक्ट जो है वो ख़ास तौर पर तसव्वुर दोज़ख और इस्लाम और हिंदू और जो है क्रिश्चियनिटी के मुताबिक। और इसके मुताबिक जब हम बात करेंगे आज तो यकीनन आपको एक वो रास्ता मिलेगा जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाने के लिए जो कलाम यानी बाइबल मुकद्दस बताती है। और आप ज़रूर, मैं कहूँगा इस प्रोग्राम को जहाँ कहीं भी देख रहे हैं आप शेयर कीजिए, हमारे ईमान के सफ़र पेज को आप लाइक कीजिए, हमारे YouTube पेज को आप लाइक कीजिए, पाक ज़िंदगी पेज को आप लाइक कीजिए। और इसके साथ साथ जो हमारा पेज है इसका जो होशाना.live का और ज़िंदगी TV के ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और जो लोग दूसरे ममालिक में हैं वो हमारे इस प्रोग्राम को एशिया सैट 7 पर देख सकते हैं। आप ज़रूर इसको प्रोग्राम को देखें और शेयर कीजिए ताकि ये मुफीद तालीम और मालूमात उन लोगों तक भी पहुँचे जो अभी तक खुदावंद से दूरी में हैं, या वो चाहते हैं और या वो उस रास्ते के मुतलाशी हैं जिसको ये आज का प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि उनके जहनों को खोलने के लिए बहुत अहम होने वाला है। आप इस प्रोग्राम
کو ज़रूर शेयर कीजिए। और आज इस सब्जेक्ट पे आज का हमारा जो उन्वान है तस्वुर दोज़ख, इस्लाम, हिंदू और मसीहत के मुताबिक इस पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल खान बहुत अरसा से हमारे साथ प्रोग्रामों में आ रहे हैं। कुछ अरसे से कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से और फिर जॉब रीलोकेशन की वजह से भी वो लंदन से काफ़ी दूर थे और हमारे साथ प्रोग्रामों में शामिल नहीं हो सके। आज उसको हम उनको वेलकम करेंगे। आप सब जानते हैं कि अच्छा एक वसी मुशाहिदा कलाम मुक़द्दस का वो रखते हैं और खुदावंद के फजल से एक बड़ी अच्छी सेकुलर जॉब में होते हुए भी खुदावंद के लिए बहुत वक्त निकालते हैं और सेंट्रल हार्वेस्ट चर्च जो है रॉमफोर्ड में, वहाँ पे ये जो है पास्टर की खिदमत में अंजाम दे रहे हैं। अपनी मिनिस्ट्री जो है यीशु मसीह मिनिस्ट्री, उसको भी ये रन करते हैं, चलाते हैं। आइए इनको वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर तहसीन। कैसे हैं आप? ठीक है, मेरा बहुत खुशी से हूँ कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम वी आर बैक। खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए। आपके लिए भी मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर पे मैं इस बात के लिए आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर इस इब्तिदाइया में आज के उन्वान के ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए कि आज का उन्वान जो हमारा है इसके ताल्लुक से, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मसीहत का मरकज़ी पैगाम दोज़ख नहीं है। मसीह का मरकज़ी पैगाम नजात है और यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो मसीहत का पैगाम, असल पैगाम तो कसरत की ज़िंदगी है, लेकिन जो इस ज़िंदगी को रद्द करते हैं यकीनन उनके लिए भी फिर वो एक दूसरा रास्ता मौजूद है। आप जरूर इस ताल्लुक से बात कीजिए। थैंक यू, सच अ प्रिविलेज टू बी हियर अगेन। और बेसिकली दोज़ख के हवाले से जानना बड़ा ज़रूरी है और ये भी कि दूसरे मज़ाहब में जैसे भी टॉपिक भी है कि हेल अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हिंदुज़म एंड क्रिश्चियनिटी एक तकाबली जायज़ा है। और जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। बहुत सारी जो है वो ऐसे नज़रियात हैं जो कि लोगों को तसल्ली और इत्मीनान देने की बजाय कन्फ्यूजन में लेके चले जाते हैं और लोग जो हैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं और कॉन्फिडेंस नहीं होता, ईमान में जो है वो कमी वाक़ होती है। ऑन द अदर साइड हम ये भी देखते हैं कि जो इसको समझना भी बड़ा ज़रूरी, जैसे भी आपने कहा कि ये एक खौफ की बात नहीं है और मसीहियत का पैगाम जो है वो कंडेमनेशन का या हमेशा की अदालत या दोज़ख का नहीं है कि खुदा ने दोज़ख बनाई। और मैं इसके लिए थोड़ी सी जल्दी से क्विकली आयत पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में जब यीशु मसीह तमसील दे रहे थे भेड़ों और बकरियों की, तो उन्होंने जब बाईं वालों से कहा तो वहाँ पर एक बड़ी की वर्स है, ये मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41, यानी मत्ती 25वां बाब और 41वें। फिर वो बाईं तरफ से वालों से कहेगा, ए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। तो दोज़ख जो है वो इंसानों के लिए या बनी नौ इंसान के लिए नहीं बनाई थी। इनिशियली जब आसमान में हम देखते हैं गुनाह हुआ और इब्लीस और उसके फरिश्ते जब गिराए गए, तो जो दोज़ख थी जैसे यीशु मसीह के अल्फाज के मुताबिक वो उनके लिए बनाई गई थी। लेकिन इब्लीस चाहता है कि क्योंकि वो हर उस चीज़ से जो कि खुदा ने क्रिएट की है, जो खुदा ने पैदा की है, नफ़रत करता है और वो चाहता है कि उसके साथ उसकी जो आखिरत है उसमें लोग शामिल हो जाएं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं कि लोग ज़िंदगी पाएं, कसरत की ज़िंदगी पाएं। और जब वो मौत पर फतह पाके, जब खुदा में यीशु मसीह कब्र पर फतह पाकर हमेशा की ज़िंदगी में आए, तो वो चाहते हैं कि हम उनके साथ हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाए। लेकिन इब्लीस चाहता है कि हम हमेशा की ज़िल्लत और रुसवाई में और उस हमेशा के अजाब में मुब्तला हों, क्योंकि उसको पता है कि वो खुद अजाब में जा रहा है, उसको अपने एंड का पता है। तो एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं जी खुदा इंसानों को कैसे जहन्नुम में भेज सकता है, दोज़ख में क्यों कर भेज सकता है? खुदा किसी को नहीं भेजता। हम और हमारे फैसले ये डिटरमिन करते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। खुदा ने हमें एक आज़ाद मर्जी दी है, खुदा की ये मर्जी नहीं है। और पतरस रसूल ने अपने दूसरे खत में लिखा कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि इंसानों की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो दोज़ख एक रियलिटी है, वी मस्ट अंडरस्टैंड। जन्नत या बहिश्त या फिरदौस या आसमान की बादशाही
وہ بھی ایک ریالٹی ہے, دوزخ بھی ایک ریالٹی ہے, دونوں ہی ہمارے سامنے ہیں, دونوں راستے اویلیبل ہیں. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سے راستے پر چلتے ہیں. لیکن جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہم تقابلی جائزہ لیں گے کہ باقی مذاہب اس کو کیسے ایکسپلین دیکھتے ہیں. بالکل, اور آپ نے بالکل درست فرمایا. اور یقیناً دیکھیں, مسیحیت کے تعلق سے جب آپ بات کرتے ہیں تو مسیحیت کا زیادہ زور خدا کی محبت کے اوپر, رحمت کے اوپر اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات کے اوپر ہے. اور یہی بات ہم آج چاہتے ہیں لوگوں تک بھی پہنچے, اور تاکہ لوگ توبہ کریں, کیونکہ یسوع مسیح کے سب سے پہلا جو پیغام انہوں نے دیا وہ یہ دیا, بس توبہ کرو. جی, کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ہم نے آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے بھی پروگرام کیے ہوئے ہیں, اور خدا کی طرف رجوع لانا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانا, اور پھر اس خدا کے بڑے فضل کو جو ہے کیا, مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ گریس آف گاڈ, خدا کا فضل ہوا کہ اتنا بڑا کام خدا نے انسان کے لیے یسوع مسیح کے وسیلہ سے کر دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اور اعمال کی کتاب اس کے 16 باب اس کی 31 آیت بڑی خاص آیت ہے, جس طرح کہا کہ تو خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. یعنی کہ یہ پھر نسلوں کے لیے نجات کے راستے کھل جاتے ہیں. تو آپ ذرا مسیحیت کے تعلق سے مزید. بالکل, میں اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا. میرے والد صاحب نے اسلام کو چھوڑا اور مسیحیت کو قبول کیا, اور آج وہ وعدہ ہمارے ساتھ بھی پورا ہوا ہے کہ تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور آج اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کلام مقدس کی تعلیم دے رہا ہوں یا بائبل شیئر کر رہا ہوں تو دیٹس دا ڈائریکٹ ریزلٹ آف دیٹ ڈیسیجن. اس فیصلے کا جو ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے اس کا نتیجہ ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ غیر قوموں میں جو ہے نا امیدی ہے. پالوس رسول نے اپنے تسلنیکیوں کے پہلے خط میں لکھا اور اس کی 13ویں آیت میں کہ اے بھائیو, ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو, تاکہ اوروں کی مانیں, یعنی کہ جو مسیحیت کو نہیں سمجھتے, نا امید ہیں, غم نہ کرو. سو میں اس میں چھوٹی سی اپنی گواہی دینا چاہوں گا. میری والدہ کی جب وفات ہوئی تو ایک کپل تھا جو کہ مسلم سے مسیحی ہوئے تھے, ہمارے کلیسیا کا حصہ تھے, ان کو بیپٹائز بھی میں نے کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی مسیحی جنازہ نہیں دیکھا, کرسچن فیونرل نہیں دیکھا, تو کیا ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ تو میں جلدی سے یہ بتاؤں گا. تو میں نے کہا کہ آپ کے جنازے میں کیا کہتے جی, ہمیں تو قبر کے عذاب کا ہی بہت زیادہ وہ ڈر ہوتا ہے, اور وہ گٹکیں پڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, تاکہ اس کو اصالِ ثواب ہو سکے مردے کو, جس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سیکھیں گے. تو لیکن جب انہوں نے اٹینڈ کیا جنازہ تو کہتے کہ پہلے تو ہمیں لگا کہ یہ کلیسیائی عبادت ہو رہی ہے, تو خدا کے روح کا مسئلہ ہی بہت تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو لفظ یوز ہوا اس جنازے کی پروسیڈنگ میں وہ زندگی تھا. ہم جب پہلے اپنے ایمان میں یا دین میں تھے تو سب سے زیادہ جو لفظ یوز ہوتا تھا وہ عذاب, موت اور سزا اور یہ سب کچھ ہوتا تھا, کوڑے وغیرہ, منکر نکیر اور یہ سب. تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کا میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ سب سے زیادہ جو لفظ یوز ہے وہ زندگی ہے, اور آپ لوگ امید کی بات کر رہے ہیں, آپ لوگ کنفرمیشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ نیکسٹ کیا ہونے والا. تو جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ بخوبی کہا کہ مسیحیت جو ہے وہ امید اور ایمان اور ہمیشہ کی زندگی کی اور خدا کی محبت کی بات کرتی ہے. تو ہمارے لیے جو ہے موت سے گزرنا زندگی میں جانے کے ایک دروازے کے طور پر ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے صرف مسیحیت کو جو ہے جان کر اس میں آ جاتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ گارنٹی کتنی ہے. یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. بڑا کلیئر بائبل نے اس میں بتایا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے, زمین کے نیچے کا علاقہ جو عالم ارواح ہے اس کے بارے میں بڑا کلیئرلی ہمیں بتایا گیا ہے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو فزیکل ریلم ہے, یعنی کہ جو جسمانی دنیا ہے وہ کیا ہے, روحانی دنیا کیا ہے. اور روحانی دنیا کے جو 2 حصے ہیں کہ ایک جس میں پاک روحیں ہیں اور ایک میں ایسی روحیں ہیں جو کہ ناپاک ہیں یا غیر ایمانداروں کی روحیں یا بد ارواح. اور پھر ہمیں بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ گرائے ہوئے فرشتے کون ہیں, اور یعنی کہ ڈیولز کون ہیں اور ڈیمنز کون ہیں, یعنی کہ جو بد ارواح ہیں وہ کیا ہیں اور ڈیولز کیا ہیں. اور یہ سب چیزیں بڑا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کرسچینٹی میں جتنا کلیئرلی اس چیز کو بتایا گیا باقی کسی بھی مذہب میں اتنا زیادہ جو ہے اس چیز پر لائف آفٹر ڈیتھ, یعنی کہ زندگی بعد از موت جو ہے اس کے بارے میں اتنی بات نہیں کی گئی. تو اگر باقی مذاہب کے بھی جو بہن بھائی ہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی آپ کنورٹ ہوں تو پھر آپ کو پتہ نہ ہو, اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ مسیحیت میں یا پھر ان جنرل جو ہے
وہ اتنا زیادہ ڈیٹیل میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو آپ بائبل ضرور پڑھیں، ایک دفعہ ضرور دیکھیں کہ کیا یہ کلام کہتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی چیز سمجھ آئے اور آپ کہیں کہ اچھا یہ بھی چیزیں ہیں جو خدا نے بتائی ہوئی ہیں. بالکل. اور خاص طور پہ دیکھیں جب مسیحیت کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہم آگے جا کے دوسرے مذاہب کی جلدی بات کرنے والے ہیں، لیکن مسیحیت میں جب ہم بات کرتے ہیں تو نجات کا ثبوت جو پھر وہ ہماری ایک بدلی ہوئی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک لائف جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. اور وہ نہیں کہ پھر گناہ بھی کرتے جاؤ اور بخشواتے بھی چلے جاؤ، گناہ بھی کرتے جاؤ اور یہ بھی کرتے جاؤ وہ بھی کرتے جاؤ، اور پھر کچھ خیرات کر کے اور کچھ ہدیے نکال کے تو آپ بخشوا لیں. پھر دوسرے کردار میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے، اس میں آپ کا جو کریکٹر ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کس طور پہ آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کلام مقدس میں 4 لوگوں نے انجیل مقدس کو لکھا، جو انجیل ہے وہ 4 لوگوں کے وسیلہ سے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم بلکہ 5 انجیلیں ہیں. میں اور آپ یا دنیا کے وہ ایماندار لوگ وہ چلتی پھرتی 5ویں گوسپل ہیں جسے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کردار کیا ہے اور ہم کس طرح چل رہے ہیں، اور پھر ہمیں خدا کی محبت جو ہے وہ ہمارے اندر نظر آتی ہے جب ہماری زندگی بدل جاتی ہے. اور پھر دوسری بڑی اہم بات ایک فرمانبرداری ہے جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ہے خدا کا کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ خدا قربانی سے زیادہ فرمانبرداری کو چاہتا ہے کہ ہم کریں اور وہ اس پہ چلے. تو اس لیے خاص طور پہ ہمیں ان باتوں کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر خاص طور پہ جب ہم توبہ نجات کر لیتے ہیں، آپ اس پہ ضرور مزید تبصرہ کیجئے کہ ہمیں جب پاک روح مل جاتا ہے تو پھر پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، خدا کا روح مدد کرتا ہے. ایک مسیحی لائف سٹائل جو ہے یا مسیحی طرز زندگی جو ہے یا ایماندار مسیحی زندگی جس کو فتح مند مسیحی زندگی کہتے ہیں، یہ اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں. ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، ہماری اگزامپل لے لیں. ہم یو کے میں تو پیدا نہیں ہوئے لیکن ہم مائگریٹ کر کے آئے. تو جب ہم ادھر آئے تو ہمیں پہلا جو تھا یہ تھا کہ ہمیں ادھر کی شہریت حاصل کرنے کی ضرورت تھی. اس کے بعد ہم نے ادھر کے قوانین اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے یہی ہے، اور اپنے آپ کو بہتر شہری کے طور پر پریزنٹ کرنا. تو اب یہی ہے کہ جو بادشاہی ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں داخل ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے. یہیں پہ کئی دفعہ غیر مذاہب کے ساتھ ہماری تفریق ہو جاتی ہے یا ایک علیحدگی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ بائبل کے مطابق ایمان کے سبب سے کوالیفیکیشن ہے. اگر آپ شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں آسمان کی بادشاہی کی تو اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو ایمان لانے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی نہیں، ایمان تو زیادہ اوتھینٹک بات ہے، وہ کیوں ایسے کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ چونکہ ہم گراوٹ والی گرائی ہوئی پرانی انسانیت کا شکار ہیں جس کو فالن نیچر کہا جاتا ہے. تو ہم میں سے کوئی بھی اس کرائٹیریا پہ اتر ہی نہیں سکتا. ہم میں سے کوئی بھی شریعت کے سارے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ اس میں سے ہمیں نجات ملے. شریعت اس لیے دی گئی تھی کہ نجات کا رستہ ہمیں سمجھ آئے کہ اعمال کے سبب سے، کیونکہ وہ ٹیمپریری سسٹم تھا، ہر سال برے بکرے قربانیاں لانی پڑتی تھیں، لیکن اس سے ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے تھے. وہ ایک سائیکلیکل چیز تھی، ایک یعنی کہ بار بار ریپیٹ کرنے والی چیز تھی. تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کا علاج ہونا بڑا ضروری تھا، اور کوالیفائنگ پرسن ایک ہی تھا جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے. لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی خدا اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ جی اپنا بیٹا مار دیا، مطلب ویسے ہی معاف کر دیتا. اب اس میں بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر کیونکہ خدا عادل منصف ہے تو ویسے کیوں معاف کرے؟ کیونکہ اگر وہ ویسے کر دے معاف تو سب سے پہلے الزام لگانے والا شیطان ہی کہے گا کہ بھائی اگر تم معاف کر سکتے ہو آدم کو بغیر کوئی اس کا کفارہ دیے تو پھر مجھے کیوں نہیں معاف کرتے؟ تو یہاں پر یہ بات ہوتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے جو گارنٹی ہے وہ زمین پر ہمیں کیوں کر ملتی ہے؟ جب ہم ایمان لے آتے ہیں. پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم آج اسی گھڑی اگر اور میں نے اس کو پچھلی دفعہ ایکسپلین کیا تھا تاکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان تو بعض دفعہ ہمارے مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں ہاں جی ہم انجیل پہ ایمان رکھتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ بغیر پڑھے ہی ایمان. تو ہم اس طرح کے ایمان کی بات نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں کہ انجیل مقدس میں جو لکھا ہوا ہے، جو یسوع مسیح نے کہا، جو کلام کہتا ہے، اس کو پورے طور پہ ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس بات کو تسلیم کرنا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا.
وہی اس دنیا میں بھیجے ہاں جی، گئے، بالکل، وہی بالکل، آئے، یہی exactly۔ اور خدا نے خود یوحنا 3:16 بڑی بڑی فیوریٹ آیت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب بات ہو رہی ہے دوزخ کی، تو ہم نے ایک حوالہ متی کی انجیل اس کا 25ویں باب میں پچھلی دفعہ 31 آیت سے 41 آیت تک پڑھا تھا، لیکن جب اس کی 46ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ اس کا ذکر آتا ہے، اور یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر بات کی ہے کسی نے تو یسوع مسیح نے خود کی ہے، اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں اس کے تعلق سے بہت دفعہ بات کی، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق وہ نہیں چاہتے، کلام نہیں چاہتا، یسوع مسیح نہیں چاہتے، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاکت میں جائے، بلکہ کلام کہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 41ویں آیت میں، اے ملاؤنو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی۔ بھی آپ نے بات جس کو ایکسپلین بھی کیا کہ یہ آگ اصل میں ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بلائی گئی، لیکن جو چل ہی ابلیس کے پیچھے رہا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ بھی اسی آگ میں جائے گا۔ اور آگے 46ویں آیت بڑی اہم ہے، اس میں لکھا ہے اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ تو آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہمیشہ کی زندگی کی بات کی ہے۔ یہ دانیل نے بھی اپنے آخری باب میں بڑی زبردست بات کی تھی۔ 12ویں باب میں انہوں نے کہا تھا کہ جو 12ویں باب کی دوسری آیت میں کہ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے یعنی ہمیشہ کی، اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ لیکن جو کی ورڈ ہے وہ ابدی ہے، یعنی کہ فار ایور ہے، یعنی کہ ہمیشہ عبد الآباد ہے۔ اور یہ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جی بس تھوڑے عرصے کے لیے، اور جیسے میں لاسٹ پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا اس میں آپ نے انائلیشن یا پیرش ہونے کی بات کی تھی کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ نو، عذاب بھی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، لیکن ہمارا خدا نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے لیے۔ بالکل، میں نے اس کے لیے ایک آیت بھی پڑھی تھی اور پھر آج پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب ہے، اور اس کی غالباً یہ کون سی آیت ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے 10ویں آیت میں، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کے گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا، اور وہاں کے لکھا ہوا ہے جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی تھا ہوگا، اور وہ دن رات، رات دن، عبد الآباد مین فار ایٹرنیٹی، فار آل ٹائمز ٹو کم، ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہوگا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ عذاب میں رہیں گے، عذاب میں۔ تو بات ہم عذاب کی طرف کر رہے ہیں تو ایک قبر کے عذاب کی بھی بات کی جاتی ہے ہمارے اسلام میں، جو ہے اس کے لیے اس کے بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اگر ہم سورۃ العمران میں دیکھیں تو 131 میں لکھا ہوا ہے جہنم کے وجود کے تعلق سے کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ بات انہوں نے کافروں کی کر دی، بہرحال چلیں ان کا ایک کافروں کا بھی ایک دوسرا کانسیپٹ ہے، ڈبل لیئر، ہاں اس کو ہم آج ڈسکس نہیں کرتے۔ آپ اس کے تعلق سے ذرا بات بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے کہ جب ایک شخص کی رحلت ہو جاتی ہے، جب وفات پا جاتا ہے، ان کی موت واقع ہوتی ہے، تو وہاں پر 2-3 کانسیپٹ ہیں۔ ایک ہے برزخ کا کانسیپٹ جس کو بیریئر کے طور پر بتایا گیا سورۃ المومنون میں، اس کے جو 23ویں سورت ہے اس کی 99 اور 100 آیت میں اس کا ذکر ہے کہ ایک بیریئر ہے ڈیڈ کے لیے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ اس میں جب ایک شخص کی وفات ہوتی ہے تو جو اسرائیل، وہ اس کا نام رکھا ہوا انہوں نے، یعنی کہ جو موت کا فرشتہ ہے، حالانکہ بائبل میں اس کو موت ہی کہا گیا، تو دیر از ناٹ اے پرٹیکولر نیم، تو لیکن اکارڈنگ ٹو دیم کہ موت کا فرشتہ آتا ہے، روح قبض کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ روح جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے اور وہ برزخ میں پہنچائی جاتی ہے۔ آن دی ادر سائڈ باڈی جو ہے وہ قبر میں پہنچائی جاتی ہے، اور قبر جو ہے ایک ایسا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یا تو وہ آپ کے لیے پھولوں کی سیج بن سکتی ہے، جنت بن سکتی ہے، یا پھر آپ کے لیے جہنم اور قبر کا عذاب بن سکتی ہے، جس میں آپ کو کیڑے مکوڑے کاٹتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ سانپ اور بچھو کاٹتے ہیں، اور یہ اور پھر منکر اور نکیر 2 اینجل ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو آ کے کوشچننگ کرتے ہیں، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے بتائے کہ تمہارا رب کون ہے، تیرا اللہ کون ہے، یہ رب کون ہے، اور اگر اللہ تو وہ کہیں گے اوکے، پھر کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان کیا ہے، دین کون سا، تو وہ دین اگر آپ کہیں گے میرا دین اسلام ہے، اور پھر تیسرا یہ ہوگا کہ آپ کا نبی کون ہے، تو وہ کہیں گے کہ میرا نبی جو ہے وہ آخری نبی جو ہے عرب کے جو حضرت محمد ہے، تو پھر وہ کہیں گے اوکے ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک کوشچن جو میرا بنتا ہے نا، وہ یہ بنتا ہے کہ اگر اقرار سے ہی یہ عذاب سے بچنا ہے
تو پھر اعمال کا کیا اس میں تعلق ہے، اور اگر اعمال سے بچنا ہے تو ان 3 سوالوں کا کیا تعلق رہ جاتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں اگر آپ کی روح آلریڈی نکل کے جو ہے وہ برزخ میں چلی گئی ہے تو پھر بدن تو بے جان ہے، تو اس کو چاہے بچھو کھائیں، چاہے وہ سانپ کھائیں، چاہے کیڑے کھائیں، چاہے جو اس کو ٹھڈے مارے جائیں، کچھ بھی. آپ دیکھیں کہ جیسے پوسٹ مارٹم کے لیے بدن نکالا جاتا ہے کہ ادھر قبر کو مہینے بعد کھولا جاتا ہے، قتل ہوا ہے یا کوئی، تو اس کو کیا عذاب مل رہا ہے؟ یعنی کہ اس کا تو ویسے لاش پڑی ہوتی تو بالکل، اور اس کو اٹس جسٹ لائک انکنسسٹنٹ ہے. بالکل، اور آپ نے بالکل یہ بات درست پڑھائی. اور بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اور نقل، رشوت ستانی اور ہر طرح کا 2 نمبر کام تو پہلے بہت ہی زیادہ ہے. بالکل. تو یہ سوال تو ہم نے پچھلے پروگرام میں پاسٹر ضیاء المسیح ہمارے ساتھ تھے، اس میں ہم نے بات کی تو یہ پرچہ تو پہلے آؤٹ ہو گیا، تو ہر کوئی رٹ کے چلا جائے گا تو وہ جواب دے دے گا. تو یہ بات کلام کے مطابق نہیں. کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، ایمان لا کے اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارے. اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ بہت زیادہ اور بھی ہے، آگے جا کے ہم بات کریں گے، لیکن ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ ہمارا جو خاص نمبر ہے واٹس ایپ کا، جو +44 793 117 4775، یہ ہمارا خاص ایک واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس پر ہمیں بھیجیں، ہم ضرور آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اور خاص طور پہ میں یہ بھی آپ کو کہتا چلوں کہ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو، ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو، ہمارے پاک زندگی پیج کو، ہمارے پاک زندگی جو زندگی ٹی وی کا چینل ہے اس کو آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ان سارے ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، پاک زندگی کے، ہوشیانہ.live کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایشیا سیٹ 7 پہ آپ یہ پروگرام ہمارا دیکھ سکتے ہیں. بلکہ زندگی ٹی وی کے تمام پروگرام آپ ایشیا سیٹ 7 پہ دیکھ سکتے ہیں، پاک زندگی پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، ہوشیانہ.live پہ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کا کوئی بھی اگر سوال ہو تو پھر سے اس نمبر کو جو ہمارے اسکرین پہ آپ کو بھی دکھایا جائے گا اس کو آپ لکھ لیجئے، +44 793 117 4775، یہ ہمارا خاص نمبر ہے، اس پہ سوال بھیجیے. ہمارے پاس ایک سوال ہے، قرآن کہتا ہے، بلکہ آپ اس کو پڑھ لیجئے اور اس کا جواب بھی دیجیے. جی لکھا ہے قرآن کہتا ہے کہ دوزخ میں کفار کے ساتھ منافق بھی جائیں گے، تو کیا عام مسلمان محفوظ ہیں؟ اگر اعمال کے ترازو سے فیصلہ ہوگا تو پھر نجات فضل سے کیوں مشروط ہے؟ کیا یہ تضاد نہیں؟ حضرت محمد نے کہا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تو پھر ایک نبی جو خود اپنی نجات کا یقین نہیں رکھتا دوسروں کو جنت کا کیسے یقین دلا سکتا ہے؟ اگر دوزخ کا مقصد سزا دینا ہے تو کیا اللہ کو انسانوں کو ہمیشہ جلانے میں خوشی ہوتی ہے؟ چلیں، انہوں نے کافی سارے سوال کر دیے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. اسلام کے مطابق ہر شخص ہی برزخ میں اترے گا. اب برزخ میں اور دوزخ میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، ایک اور بھی بات ہے کہ برزخ جس کو پرگٹری کہا جاتا ہے، اس میں جو کیتھولسزم والوں کا برزخ ہے اور اسلام کا، اس میں سے اسلام نے کیتھولسزم سے پلس تالمود سے، کیونکہ کیتھولسزم نے بھی جو یہ لی تھی، ایک تو مکابین کی کتاب اور ایک توبیہ کی کتاب جو کہ ببلیکل کنانیکل بکس نہیں ہیں، ان میں سے یہ نظریہ لیا تھا جو کہ جیوش تالمودک نظریہ ہے کہ ہیومن سول کی پیوریفیکیشن کے لیے، اس کی یعنی کہ کیا لے کہ اس کی صفائی کے لیے آپ کو ایک عرصے کے لیے گزرنا پڑے گا، جس کی تال میل جو ہے وہ پرانے ایجپشن ریلیجن جب ہوتا تھا، جب پرانے دور کا جب ہوتا تھا اس سے ملتی ہے. کیونکہ یہودیوں میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آمیزش تو آئی تھی چیزوں کی، جب وہ کیونکہ مصر میں بھی رہے. تو یہ بیسیکلی بہت لمبی ڈسکشن ہے. ہاؤیور جو برزخ کا کیتھولک کا کانسیپٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ صرف ایماندار ہی برزخ میں جائیں گے اور اس کے بعد وہ پیوریفائی ہو کے ایک سرٹن اور وہ آگے چلے جائیں گے. لیکن اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ دعائیں اور ماس اور چڑھاوے اور یہ کرتے رہے اور ایونچولی پھر بشپ صاحب جو کہہ دیں گے کہ ہونو ٹھیک ہو گیا. اور یہ چیز میں نے آپ اس کو جاری رکھیے گا، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اور اب پھر کہوں گا کہ اس کے اوپر جو ہے ہمارے جو صرف کیتھولک فرقہ ہی اس کے اوپر پروٹیسٹنٹ ہیں، جتنے بھی ہیں، ایونجیلیکلز ہیں، جو ہے پینٹیکوسٹل ہیں، ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ ہے، یہ سب اس پہ بلیف نہیں کرتے. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ ایکچوئل کرسچینٹی میں کیا ایگزیکٹلی ہے، تو جو مین اسٹریم ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ جو ان کا جو برزخ ہے اسلامک کانسیپٹ کے مطابق، اس میں سارے ہی جائیں گے، ہر بندے. لیکن کیا ہے کہ ادھر وہ ایک ہولڈنگ پلیس ہے،
ادھر باندھ کے رکھا ہوا ہے، جس کو آئی تھنک اٹس کمپیریبل ٹو عالم ارواح، جس کو بائبل میں جو عالم ارواح ہے نا کہ ادھر روح جکڑی ہوئی. تو اب اس میں یہ ہے کہ اچھا یہ جو بھائی نے سوال کیا نا کہ منافق بھی ہوں گے، سارے ہی ہوں گے اس میں. ہاں اس میں یہ ہے کہ مختلف کانسیپٹس ہیں، جیسے بھی ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد نے اپنی بیٹی کو کہا تھا فاطمہ کو کہ میں تو اپنے بارے میں بھی تمہارے بارے میں بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد نے خود کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو پھر ایک نبی جو خود اپنی نجات کا یقین نہیں رکھتا دوسروں کو نجات کا یقین کیسے دے سکتا ہے؟ میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں، پھر آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں میرے بھائی، جیسے آپ نے اس کو فرمایا، یقیناً یہ بات انہوں نے کہی اور یہ ان کے قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن ہم اس بات کو بڑے واضح طور پہ جب آج ہم کمپیریٹیو بات کر رہے ہیں تو ایک طرف یہ بات ہے اور ایک طرف یسوع مسیح نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس اور اس جگہ پہ جو تیار کی گئی ہے داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بڑا واضح فرق ہے جب ہم ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں، کمپیریٹیو تعلیم کی بات کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو یہ خدا کا منصوبہ جو پورا ہوا، یہ منصوبہ عالمگیر نجات کا منصوبہ تھا، جو میں نے پہلے بھی آیت بولی تھی کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا نے اپنی محبت میں یہ سب کچھ کیا. اور آج جو بھی اس پر ایمان لائے گا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ہمیشہ کی زندگی مسیحت میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے کفارے پہ ایمان لانے کے وسیلہ سے، اور اپنی نجات کو یسوع مسیح کے کفارے کو قبول کر کے حاصل کر لینے سے، اور پھر اس طور پہ زندگی بسر کر لینے سے ہے. اور یقیناً آپ کا یہ سوال اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جو خود نہیں دے سکتا وہ کیسے کرے گا. تو آپ نے خود ہی اپنے سوال میں بھی جواب دیا ہے. جی آپ ضرور ایڈ کیجیے. وہ یہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن، بہت سارے متضاد جو ہے نظریات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا، اسلام کے جو نبی ہیں ان کے لیے عزت مآب ہے، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جب ریزریکشن ڈے آئے گا تو اس وقت میں اپنی امت کی سفارش کروں گا. جو میری امت ہوگی میں وہ پھر بیک وقت جو ہے پھولوں کی اس میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی میں، اور باقی سب جو ہے وہ بہشت میں. آن دی ادر سائڈ یہ بھی ہے کہ انسان کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اب اس میں اعمال میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے نا، کرسچن بندہ اچھے عمل کر لے. تیسرا یہ ہے کہ جیسے پرچہ آؤٹ ہوا ہوا ہے منکر نکیر والا، قبر میں اگر آپ کی کنفیشن ہو جاتا ہے، اب ایک بندہ فرض کرے مجھے پتہ لگ گیا کہ یار میرا ایمان غلط تھا مسیحیت کا، لیٹس سے، اور قبر میں منکر نکیر آئے. اب مجھے تو پتہ ہے، میں چلاک ہوں کیونکہ میں پڑھا لکھا، مجھے پتہ ہے کہ یہ پہلے سوال آ گیا، مجھے پرچہ دوسرا آ گیا، آنا کچھ اور تھا، تو میں بول دوں گا 3 چیز. مطلب یہ بھی ایک چیز ہے. تو اگر وہ بندے نے آلریڈی اقرار کر لیا ہے قبر میں منکر نکیر کے سامنے، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے شفاعت کی؟ ٹھیک ہے نا، اس کو آخری دور میں، آخری زمانے میں، اور پھر اس کو ہولڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹ کیوں نہیں خدا کے پاس چلا جاتا ہے اگر تو ایماندار ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت کنفیوزنگ ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج بھی اگر کسی مسلم بہن بھائی سے بات کی جائے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے، ان کو بس صرف اس چیز کی ہے کہ ہمارے نبی آخری دن ہماری شفاعت کریں گے، یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں. اور یہ ابھی آ گیا سامنے کہ ان کو خود اپنے تعلق سے نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گا، تو وہ کیسے دوسروں کو کہہ سکتے ہیں. اب دوسری بات اس میں بڑی ایک خاص اور بھی ہے. دیکھیں خداوند کا کلام، خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے کوئی دھوکہ خدا کو؟ ہم دنیا میں تو شاید لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی ہر وقت نہیں ہم دھوکہ دے سکتے، کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. لیکن خدا کے ساتھ تو کوئی ایسے کام نہیں ہو سکتے. تو دنیا میں آپ سارے الٹے کام کرتے رہیں، دنیا میں آپ گناہ کرتے رہیں، دنیا میں آپ 11 مہینے، پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا UAE میں کسی کے ساتھ، اور وہ بات کر رہے تھے کہ وہ رمضان چل رہا ہے جی، تو ان دنوں میں وہ لگا دیتے ہیں وہ روزہ کھولنے کے لیے بہت سے کیمپ شیمپ، یہ وہ لوگ اب زیادہ تر ریسٹورینٹ کا کام تھوڑا ٹھپ ہو جاتا ہے، لوگ وہاں سے جا کے کھا پی لیتے ہیں. تو ورڈ اس نے ساتھ ایک یوز کیا، اس نے کہا جی 11 مہینے ایک ود کھل کے ظلم کر دینے، اور خود جو ہے کھل کے یہ کہتے ہیں نا کھال اتارتے ہیں، اور پھر 1 مہینے میں وہ اس طرح کھول دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کر لیا. خدا ہمارا جو ہے اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتا، وہ مانتا ہے کہ جو عمل کرے گا، عمل چاہیے ہے. اور جو آخری حصہ اس سوال کا تھا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر دوزخ کا مقصد سزا دینا ہے تو کیا اللہ کو انسانوں کو ہمیشہ جلانے سے خوشی ہوتی ہے؟ ہمیشہ جلانے سے بالکل بھی خوشی نہیں، بلکہ اتنا بڑا، میں نے ابھی پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ اتنا بڑا خدا نے کام کر
دیا کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح بھیج دیا تاکہ وہ کفارہ بن جائے جو دنیا سے نہیں ہو سکتا، کہ وہ ساری شریعت کو پورا کریں، وہ سارے کاموں کو پورا کریں، تو پھر مسیح پہ ایمان لا کے اور پھر آئندہ سے اپنے قبلے کو درست کر لیں تو وہ جو ہے ہمیشہ کی زندگی تک پہلا پہنچ سکتے ہیں۔ تیموتھیوس اس کے دوسرے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی، سب لوگ نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، سب لوگ۔ اور لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، یعنی یسوع مسیح۔ اب بات یہ ہے کہ سب کے لیے خدا کی مرضی، اور پھر پطرس نے اپنے خط میں لکھا 3 باب کی 10ویں آیت میں، 9ویں آیت کے آخر میں، کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ سو خدا کی مرضی اگر جاننا چاہتے ہیں تو خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں۔ ہاں، اس کی مرضی کا انکار اگر ہم کرتے ہیں، اور اچھا اس نے جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ اس کے لیے پھر خدا نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا۔ اگر اس نے مرضی بتائی نا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب نجات پا جائیں، تو نجات کا بندوبست بھی کیا، کفارہ دیا اپنے بیٹے کے تھرو۔ اور یہ جو ایمان کی آپ نے بات کی تھی، یہ نہیں ہے ایمان کے جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم بھی تو ایمان لاتے ہیں کتابوں پر، نہیں، ایمان یہ لانا ہے کہ وہ ہمارے لیے مرا اور جیٹھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خداوند یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا کماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ یہ ایمان رکھنا ہے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ عدالت کا ہونا، آپ نے پہلے بھی کہا کہ اگر خدا انصاف ہی نہیں کرے گا تو پھر کیسے منصف خدا کیسے ہوا؟ تو انصاف بہت ضروری ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو، اب جو کانسیپٹ کو کہ ہم کر رہے ہیں اس کو ککلی ہم آگے ڈلتے ہیں۔ اس میں دیکھیں جہنم کی وہ شدت کے تعلق سے بھی سورۃ النساء میں لکھا ہوا ہے، 4:56 میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک جن لوگوں کو ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کے بدلے ان کو دوسری کھالیں پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ اور پھر جہنم کے ایندھن کی بات کی گئی ہے یہاں پہ کہ وہاں کا ایندھن جو ہے وہ بچھو جس طرح ہے اس طرح کے ڈنگ رکھنے والا ایندھن ہوگا، اور بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں جو پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافر جو خدا کے منکر ہیں، ہم بات کرتے ہیں نجات کی، وہ کہ نجات جنہوں نے حاصل نہیں کی۔ مسیحیت بات کرتی ہے ہمیشہ کی زندگی کی، مسیحیت بات کرتی ہے کہ جو توبہ کر کے وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو تو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں مسیحیت کو اور کردار کی تبدیلی، جیسے ہم نے کہا تھا۔ اگر کردار ہی تبدیل نہیں ہے، کام سارے برے کرتے جاؤ اور تھوڑے وقت میں آپ بخشوا لو، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو آپ مزید اس کے تعلق سے ذرا بیان کیجیے گا۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ ایمان میں ہیں تو آپ اگر کی وفات ہوتی تو پہلی بات یہ ہے کہ لکھا ہے کہ آپ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں۔ سوتنے والا جو ہے اینٹیسپیشن میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اب اس کے سٹیجز پہ ہم نے جب مکاشفہ کی کتاب بک آف ریولیشن پہ بات کی تھی تو ہمیں بڑی کلیئرلی ہم نے باتیں کی تھی کہ جب ایک شخص مرتا ہے تو پرانے عہد میں یہ تھا، جس کے لیے ہم لازر اور امیر آدمی کی کہانی لوکا 16 باب میں پڑھتے ہیں، کہ جس میں ایک فردوس تھا اور ایک جہنم تھا اور بیچ میں اتھا گڑھا تھا، یعنی کہ ابراہیم کی گود، جہنم اور اتھا گڑھا۔ تو زمین کے نیچے کا علاقہ جس کو عالم ارواح کہا گیا، یہ 3 چیزوں پر مبنی تھا۔ اس کے علاوہ زمین بھی 3 حصوں میں ہے، فضا، خشکی اور پانی۔ 3 آسمانوں کا بھی ذکر ہے بائبل میں، اور کچھ اور جو فرقے ہیں انہوں نے اس کو چرایا بھی ہے اور اس کو ڈیفرنٹ وے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہر ایک چیز میں تسلیس نظر آتی۔ لیکن یسوع مسیح کے مرنے کے موقع پر کیا ہوا تھا، جی اٹھنے کے موقع پر، بائبل میں ہمیں لکھا ہے، پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 27ویں باب میں اور اس کی 51ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے، زمین لرزی اور چٹانیں چڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ اور لکھا ہے کہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے۔ پھر ہم افسیوں میں پڑھتے ہیں، افیجنز میں۔ اب یہاں پر 2 طرح کے حصوں کا ذکر ہے جس کو جو کہ میچنگ ود لازر سٹوری لکھا ہے کہ افسیوں 4 باب اور اس کی 8ویں آیت، جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گئے، کیونکہ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے سے پہلے لوگ قید تھے، ایون کہ
جو نیکوکار تھے وہ بھی قید ہی تھے. بالکل, جس جو کو فردوس ابراہم کہا کی گیا. گود جس کو کہا جاتا ہے, اس کا یہ نام دو فردوس حصے, ہے. ہاں جی. دو حصے ہم نے جی اس جی کو ایکسپلین جی کیا تھا جی پچھلے جی پروگرام میں کہ وہ ایک جگہ ابراہم کی گود جہاں جی. ایماندار ہیں, ہاں جی. اور ایک جگہ جی. بہت وہ کہ دور اور بہت نیچے ہے, جی. لیکن وہ اسی جو عالم ارواح کا عالم حصہ ارواح کا حصہ ہے, وہاں پہ ہمیشہ جس کی کو ہلاکت جہنم کے لوگ ہیں, گہانا جہنم جس کو والے کہتے ہیں. گہانا. لیکن اب مکاشفہ 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب 5ویں مہر کھولی تو لکھا ہے کہ وہ سب لوگ خدا کے تخت کے سامنے تھے, روحیں جو دیکھیں لوگوں کی جو جن کی وفات ہوئی تھی ایمان کی حالت میں. تو اب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی مسیح کے مرنے جٹنے کے بعد جو ایماندار ہے وہ ڈائریکٹلی خدا کی حضوری میں پہنچایا جاتا ہے. بدن تو زمین میں دفن ہے اور قبر میں کوئی عذاب نہیں, اور جو ایماندار ہے وہ ڈائریکٹلی خدا کی حضوری میں پہنچایا جاتا ہے. بالکل. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, بلکہ اس کے 2-3 حصے ہیں, میں ایک ایک حصہ کر کے لیتا ہوں. یسوع مسیح نے کہا جہاں میرا باپ ہے وہاں تم بھی ہوگے. کیا کوئی دوسرا مذہب اپنے ماننے والوں کو ایسا یقین دیتا ہے؟ یقیناً نہیں, بالکل بھی نہیں. ہم ابھی تیسرے مذہب کے بھی اس کے تعلق سے بات کریں جو مین ایک مذہب ہے ہندوازم میں, اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے. ہم جلد اس پہ بھی بات کرنے والے ہیں. کوئی بھی مذہب, اور جیسے ہم نے بھی تھوڑی سی پہلے بات کر دی تھی کہ ایون اسلام کے جو پیغمبر ہیں انہوں نے خود کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں جاتا ہوں, اور ان سے جب پوچھا گیا تھا, اور یہ لکھا ہوا ہے ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے کوئی اور مذہب یہ گارنٹی نہیں دیتا, لیکن مسیحیت میں اس لیے گارنٹی ہے کیونکہ شروع ہی سے یہوہ پاک خدا جو ہے وہ انسان کی فکر کرتا آیا, اور ہم یہوہ پاک خدا کے بھیجے ہوئے یسوع مسیح کے لیے بھی بات کرتے ہیں. ہم یہوہ پاک خدا کی شریعت کے تعلق سے بھی ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہودیت کے لیے موسیٰ کے وسیلہ سے وہ ساری شریعت دی گئی, اور پھر جب دیکھا کہ شریعت پوری نہیں ہو سکی تو پھر یسوع مسیح کو بھیجا, اور پھر یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نجات کا بندوبست کر دیا. دوسرا حصہ ہے, آپ ذرا اس کے اوپر بات کیجئے. یسوع مسیح نے دوزخ کے بارے میں خبردار کیا مگر خود صلیب پر جا کر نجات دی. کیا کسی اور مذہب میں خدا خود انسان کے لیے قربان ہوتا ہے؟ نہیں, وہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اور کسی دوسرے مذہب میں انسان بھی انسان کے لیے قربان نہیں ہو سکتا. ریزن کیا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اب یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ یونیک ہونے کی وجہ سے, لوگ کہتے ہیں جی آدم کی تخلیق بھی یونیک تھی, لیکن آدم نے چونکہ گناہ کر دیا تھا تو وہ لکھا نا کہ تو اب اس زمین کے سبب سے لعنتی ہوا, تو وہ لعنت کے نیچے آ گئے. اور آدم کی نسل سے جتنے بھی پیدا ہوئے, چاہے وہ کوئی نبی پیغمبر, کوئی استاد, کوئی لیڈر ہو, کوئی سپاہ سالار ہو, کوئی بھی ہو, ایوری بڈی ہیز اے مین اینڈ اے وومن ایز مدر اینڈ فادر, یعنی کہ ہر ایک کا ماں اور ایک باپ ہے. یسوع مسیح چونکہ جسم کے اعتبار سے انسانی نسل میں شامل ہوئے, لیکن چونکہ آدم کے خون میں شامل نہیں تھے, کیونکہ ان کی پیدائش میں کسی مرد کا شمولیت نہیں تھی, بلکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ آسمانی طریقے سے وہ ایمبریو جو ہے وہ پلیس کیا گیا تھا مقدسہ مریم کے ووم میں, ان کے رحم میں. اب بات یہ آتی ہے کہ وہ اس وجہ سے موروثی گناہ کے نیچے بھی نہیں تھے, لیکن پیدائش کی وجہ سے, نیچر ایک ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کے لیے کوالیفائی کرے. اور کوئی بھی مذہب اس بارے میں ہمیں کرائٹیریا دے نہیں سکتا اور پورا بھی نہیں کر سکتا. ایون کہ یہودی جو کہ قربانیوں کے سسٹم جو ان کو دیا گیا تھا, وہ بھی جانتے تھے کہ جو قربانیاں لائی جا رہی ہیں وہ ناقص ہیں, جو کہانت وہ قربانیوں کو چڑھا رہی ہے وہ بھی ناقص ہے. تو اس لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے اپنے ہی سسٹم کو خدا بریک نہیں کر سکتا. جیسے آپ نے کہا نا کہ خدا جو ہے وہ رائچس ہے, عادل منصف ہے, تو وہ اور ایک اور بات ہے کہ خدا نے اسی وجہ سے, یہ نہیں کہ خدا نے اپنے آپ کو روک لیا کہ میں انسان کو پیدا ہی نہ کروں, اس کو پتا تھا کہ اگر یہ انسان گناہ بھی کرے گا تو میں اس کو نجات کا بندوبست کر سکتا. خداوند رحم کرنے والا باپ ہے جس نے ہماری نجات کا بندوبست بھی کیا اور ہمارے لیے یہ انتظام کیا. اور باقی کسی بھی مذہب میں, اور اسی وجہ سے ہمیں گارنٹی بھی ہے کہ مسیح مرا اور جی اٹھا اور وہ قیمت ادا کی گئی, اور خداوند یسوع مسیح عالم ارواح میں بھی اترے اور دونوں حصوں میں اترے, اور پطرس اپنے خط میں لکھا ہے کہ وہ نافرمان روحوں میں بھی گیا, جہنم کے ایریا میں بھی گئے, اور ہر چیز پر فتح پائی. تو یہی گارنٹی ہے کہ مرنے اور جی اٹھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے کہ یسوع مسیح ہر ایک چیز میں سے گزرے,
اور اسی وجہ سے جب جی اٹھے تو متی 28 باب میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. تو یہ گارنٹی وہی دے سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو. اس کا آخری حصہ میں دیتا ہوں، پھر آپ ذرا فیس بک پہ دیکھیے، ایک اور سوال ہے، اس کا جواب آپ دیجیے گا ہمارے اس پہ، یا میں ابھی پڑھ دیتا ہوں اس کو بھی. یہاں پہ آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ اگر خدا محبت ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہلاک نہ ہو، تو پھر دوزخ سے بچنے کا واحد راستہ صرف یسوع مسیح کیوں ہے؟ تو یسوع مسیح اس لیے ہیں کہ ابھی ڈاکٹر تحسین جب بات کر رہے تھے تو میں اس وقت بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے آدم کو بنایا گیا. یسوع مسیح کو خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے پیدا کیا گیا. پاک روح کا خدا کے پاک روح کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا روح ان کے اندر تھا. آدم کے اندر خدا کا روح نہیں تھا، ان کے اندر روح ایک زندگی کی روح پھونکی گئی تھی، اور اس لیے خدا کا روح ان کے اندر نہیں تھا. لیکن یسوع مسیح خدا کے روح سے پیدا ہوئے، اس لیے وہ ایک ایسا کفارہ بن گئے جو کوئی اور نہیں بن سکتا. اور پھر موت اور قبر پہ فتح پا کے جب انہوں نے فتح پا لی تو انہوں نے وہ فتح مندی کا راستہ، زندگی کا راستہ ہمیشہ کے دن رات کھول دیا. اور اگر آپ زبور 51 میں دیکھیں تو وہاں حضرت داؤد کہتے ہیں کہ مجھے زوفے سے پاک کر تو میں پاک ہو جاؤں گا، تو میں برف سے بھی زیادہ سفید ہو جاؤں گا. تو زوفا ایک خاص درخت تھا، ایک خاص پودا تھا، جس کو اس وقت جب یہ جو ہے لاسٹ سپر کی جو ہوتا ہے، یہ جو ہے کیا بات کر رہے ہیں اس کو، فسا جب تیار کی جاتی تھی، ہم تو اللہ سفر تو آخری اس کا فسا، جب اس وقت جب ایون مصر میں بھی جب کہا گیا تھا پہلی دفعہ، تو اس وقت کہا گیا تھا کہ برے کو ذبح کرو، تو وہ برے کا خون زوفوں سے ساتھ لگا کے انہوں نے دروازوں کے اوپر لگایا، چوکھٹوں کے اوپر لگایا اور اس کے دروازوں کے اوپر لگایا تھا. اور یہ جو زوفا ہے یہ اس وقت بھی یسوع مسیح کے علامت تھی، اور آج بھی یسوع مسیح ہی وہ زوفا ہے جو ہمیں ہمیشہ کی ہلاکت سے بچا دیتا ہے. ان کا لہو جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ناپاکی سے اور دیگر ساری ہماری غلاظت سے وہ دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ ہمارے گناہ چاہے کتنے بھی قرمزی کیوں نہ ہوں، وہ انہیں برف کی مانند سفید کر دیتا ہے. تو مسیحی نقطہ نظر جو ہے وہ بالکل یہی ہے کہ وہ یسوع مسیح وہ زوفا بن گیا جو ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے. تسین آپ اس میں بھی میں نا موٹے الفاظ میں سمجھاؤں گا، وہ کہتے ہیں نا پینڈو طریقے میں سمجھاؤ. تو وہ بھائی کو سمجھاتے ہیں. میں ایک دفعہ نا کانسرٹ ہو رہا تھا الحمرا لاہور میں، تو میں جس جگہ پہ کام کرتا تھا ہمارے ایک باس تھے نا، تو انہوں نے ہمارے لیے ٹکٹس بائی کیے ہوئے تھے، VIP پاسز تھے، تو ہمارے ہاتھ میں تھے. اور وہاں پر ہم گئے تو ایک فیملی کھڑی تھی، کہتے جی ساڑی واقفیت، تو وہ بندے کا ویٹ کر رہے تھے جس نے ان کو اندر گھسانا تھا. اور بندہ کہیں ٹریفک میں سٹک تھا اور وہ پہنچ ہی نہیں سکا، اور کہہ رہے ہم گھنٹے ڈیڑھ سے ادھر کھڑے ہیں، ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے. تو پتہ لگا کہ جی وہ جو سفارش تھی نا وہ ہی نہیں پہنچ سکی، اور ہمارے پاس چونکہ ٹکٹس تھے اور پرائس جو تھی اس کی پیڈ تھی، تو اس پہ لکھا ہوا تھا پیڈ، تو ہمیں جیسے دکھایا انہوں نے ہمیں اندر جانے دیا. یہی فرق ہے، ٹھیک ہے نا. یسوع مسیح کے مرنے اور جیتنے میں یہی فرق ہے کہ ہماری قیمت ادا ہو چکی ہے. یہ اگلا سوال بھی اسی تعلق سے یہ ہے، مسیح کے جی اٹھنے کا جنت میں داخلے سے کیا تعلق ہے اور اسے کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ آپ تو یہی بات کر رہے تھے، پھر ہم جائیں گے کہ ہماری قیمت ادا ہوئی ہے، اور آپ کے ماتھوں پہ لکھا ہے کہ ان کی قیمت ادا کی ہے. اور اس کے لیے پھر بپتسمہ لکھا نا کہ جب ہم بپتسمہ میں پانی میں جاتے ہیں تو ہم اس کی موت میں شامل ہوتے ہیں، جب ہم باہر آتے ہیں تو ہم اس کے جی اٹھنے میں شامل ہوتے ہیں. تو جب ہم اس کے سائن کو پورا کر دیتے ہیں تو ہمیں پھر جو ہے یہ نہیں کہنا کہ جی میں نے فلاں دے منہ چھڑ دے ہو، یا اس کے منہ کو چھوڑ دیں، یا اس کا واسطہ دے رہے. وہ جس کا واسطہ دے رہے ہو وہ خود ہم سے کہتا ہے کہ ہم اس پر درود بھیجیں یا سارے. تو اتنے 1500-1600 سال سے ہم ان کو بلیس کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم جائیں گے وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنا اطمینان، اپنا پیس تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی
وقت ہمارے پاس گزر جا رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ہندوازم کو ٹچ کریں یا نیکسٹ میں کریں, لیکن تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں. اب ہندوازم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کا جو ان کا کانسیپٹ اور نرک کے تعلق سے ہے, اور ایک ایسی سورگ اور نرگ, سورگ ان کا جنت ہے اور نرک ان کی ایسی حالت جہاں یا مقام جہاں پہ انسان اپنے برے کرما یا اعمال کی وجہ سے نتیجہ بھگتتا ہے, اور نرک کو عام طور پر ہمیشہ کے لیے نہیں سمجھا جاتا. اب یہ ان کے وہاں پہ ہے کہ ایک پروسیس ہے. آپ ذرا تھوڑا سا اس کو بیان ہاں جی. بیسیکلی ہندوازم نا چونکہ میتھولوجی کے اوپر بیسڈ ہے تو اس میں کافی چیزیں اس میں ہوتی ہیں, کیونکہ سب سے پہلے تو آواگون جس کو ری انکارنیشن کہتے ہیں, تو اس میں وہ ایک طرح سے لائف پرگٹری والا سسٹم ہے کہ جی آپ اگر اچھی زندگی گزاری ہے تو آپ پھر ایک اچھے طور پر واپس آئیں گے, لیکن چونکہ آپ 50% یعنی 75% پلس تھے, پاسنگ مارک تھے آپ کے, آپ ایک مطلب پہلے اگر آپ بادشاہ تھے تو آپ ایک شاید غریب انسان بن کے آ جائیں, لیکن اگر آپ بہت ہی فیلنگ مارکس تھے, آپ نے بہت ظلم کیا, تو آپ ایک کتا یا بلی بن کے بھی آ سکتے. اس لیے وہ چونکہ جانوروں کا گوشت بھی نہیں کھاتے, تو کیونکہ ان کو یہ کہ یہ بھی کوئی انسان تھا اور بعد میں جانور کے طور پہ آیا, کیونکہ وہ لیسر اس کے لیے, تو ان کے لیے بار بار جو ہے نا پیدائش ہونا ضروری ہے جب تک آپ کے سارے کرموں کا پھل. بالکل ری برتھ کا جو کانسیپٹ ہے, جب تک کہ برے کاموں کا پھل یعنی کہ آپ سزا نہ پالیں پھر دوبارہ جنم لے کے آتے ہیں. لیکن اب اس میں کوشچن یہ ہے کہ کون یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ آپ کو 15 دفعہ پیدا ہونا ہے یا 20 دفعہ یا 50 دفعہ یا 100 دفعہ. اب ان کے جو نیکسٹ سٹیجز ہیں اس میں نرک ہے, اور نرک جو ہے ایک فزیکل پلیس نہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ جہنم یا آگ کی جھیل ایک ایکچوئل فزیکل پلیس ہے. وہ اسٹیٹ آف مائنڈ, وہ سزاؤں پہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کو ایک سرٹن وے میں سزا دی گئی تو وہ آپ کا وہ نرک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سورگ بھی ہے, اور سورگ بھی ہمیشہ کے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ مکتی چاہیے, جس کو مکش کہتے ہیں, اور آپ کے جو ہے کیا لے کہ آپ کے جو روح ہے وہ مکت ہو جائے گی, اور لبریشن. اور اس کے لیے جو 4-5 چیزیں وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو بھکتی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بھکتی کرو, اس کے بعد جو ہے وہ آپ نالج گین کرو, پھر کرم یوگ کرو اور راج یوگ کرو. یہ 2-4 چیزیں ہیں, یعنی ڈسپلن اینڈ گڈ ورکس. اگین اس میں خاص طور پہ ان کا ایک پراشت کا جو سلسلہ ہے, پراشت کرتے ہیں, پراشت صاحب بھی کہتے ہیں اس کو. اب اس میں خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب گناہ کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, تو وہ تلافی کرے, اس کا روزہ رکھے, خیرات کرے, منتر پڑھنا ان کا جو ہے, پھر یاترا کرنا, پھر دان کرنا, اور دیگر مذاہب مذہبی اعمال جو ہے ان کو وہ پورا کور کرے. اب یہ منتر پڑھنا جو ہے مقدس جگہوں کا یا الفاظ میں جو ہے وہ جامع جانا, سنسکرت کرنا جو ہے, یہ اس طرح کی باتیں ہیں. اور تپسیا ہے, ان کا دھیان جو ہے میڈیٹیشن کرنے کی بات ہے اس میں وہ کہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی ایک اور بات ہے کہ وہ اوم آپ ورد کریں. بیسیکلی وہ بھی ہے کہ نام جو ہے وہ اس کا ورد کرنا. تو یہ سب چیزیں ہیں, لیکن میں اس پہ کہوں گا کہ اگین پہلی تو بات ہے کہ گارنٹی نہیں, دوسری بات یہ ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ آگے ہونا کیا ہے. ٹھیک ہے, میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی, ایک مسلم ہندو بھائی تھے, تو ان سے بات ہوئی تو کہہ رہے ہم بہت کلیئر ہیں. میں نے کہا مجھے بتائیں کہ مجھے کتنی دفعہ جنم لینے کی ضرورت ہے. تو کہتے کہ جی یہ تو نہیں میں بتا سکتا. تو میں نے کہا کہ چلے کرائٹیریا بتا دیں کہ ایسا کیا ایسے پاسنگ مارک کیا ہوں کہ مجھے پتا ہو کہ یار اس زندگی میں نا میں نے وہ اب کر لیا ہے, تو اب نہیں, مجھے واپس نہیں آنا پڑے گا. He didn't know that. تو مجھے کہتا پھر مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کہا you have to be born again. تو اس نے کہتا یہی تو ایسے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, تمہارا جو born again ہے تم مرو گے تو پھر واپس آؤ گے, ہمارا born again اسی زندگی میں ہے. یعنی کہ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے پھر آپ کو مر کے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بائبل ہمیں اس بارے میں نہیں بتاتی, کیونکہ بائبل ہمیں ایک لائف ٹائم کے بارے میں بتاتی ہے. دیر از نو, یہودیوں کے ایک فرقہ ہے اس میں بھی جو انکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے, سب میں نہیں ہے, لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ جو ری انکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ یا دوبارہ پیدا ہو کے روح واپس آتی ہے. اور اس پہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری ان کی جو موویز وغیرہ بھی بنتی ہیں کہ جی پچھلے جنم کے 7 جنم اور یہ وہ فلانا. یہ میرا خیال ہے بڑا سبجیکٹ ابھی واضح بہت زیادہ بڑا ہے, نیکسٹ اس میں کریں گے. اور ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے, غالباً شاید اسی تعلق سے ہی ہے, میں اس کو دیکھ لوں. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے, ہندو عقیدہ کہتا ہے کہ روح بار بار جنم لے کر پاک ہو سکتی ہے, لیکن اسلام میں ایک ہی زندگی اور پھر ابدی عذاب. کون سا نظریہ زیادہ منصفانہ لگتا ہے؟ کیا اسلام کا تصور دوزخ سے زیادہ خوف پیدا کرتا ہے یا اصلاح؟ جبکہ ہندو
हिंदू मत में निजात खुद आगाही से आती है। तो मेरे भाई बात ये नहीं है कि खौफ, मैंने पिछले दफे बात की थी कि मसीहत बात करती है मोहब्बत की, और मसीहत बात करती है खुदा की मोहब्बत की, और मसीहत बात करती है यीशु मसीह की, जिन्होंने 10 हुक्मों को एक ही हुक्म में इकट्ठा कर दिया कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि अब एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो बात है मोहब्बत की, खुदा की मोहब्बत का एक जो एहतराम है उसको हम खौफ कहते हैं, कि वो खौफ जो एक वालिद का होता है, यानी कि बुजुर्ग होने का होता है, एहतरामन खौफ होता है। हम उस खौफ की तो बात करते हैं, लेकिन हम इस डर और खौफ वाले की कि आग या जहन्नुम में डाले जाने की वजह से तौबा जो है हम उसकी बात नहीं करते। हम बात करते हैं उस हमेशा की ज़िंदगी की बात करते हैं, और क्या इस्लाम और इसके अज़ाब का जो नज़रिया है, तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों नज़रिए हमेशा की ज़िंदगी तक हमें लेके नहीं जाते। हम मज़ीद अगले प्रोग्राम में बात करेंगे इस ताल्लुक से, और फिर आपको हम मज़ीद इसके ऊपर लेके भी जाएंगे। अब वक्त थोड़ा रह गया, पास्टर तहसीन, डॉक्टर तहसीन, आप इसको रवायत जी। मैं बिल्कुल ये बात करूंगा कि बाइबल हमें बताती है कि हमें दहशत की रूह नहीं दी गई। फिर लिखा है कि अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो हमें किस बात की हैबत, किस चीज़ का खौफ। मोहब्बत जहाँ पर है वहाँ पर खौफ नहीं होता। खुदा आपको निजात जो देता है वो मोहब्बत की वजह से देता है, क्योंकि उसने कलाम में लिखा ना कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने मजबूरन अपने बेटे को कुर्बान नहीं किया। खुदा ने जो है वो किसी बात में, यानी कि अपने अल्फाज में फंस के किया, और ना ही खुदा को कोई सरप्राइज दे सकता है। खुदा ने मोहब्बत से किया, इसीलिए निजात फजल और बख्शिश है, यानी कि ये अर्न नहीं है, और ये हमारे लिए बख्शिश है जो कि हम इसको यानी कि डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन एक पार्टी है जो कि कह लें कि जिसको हम खुदा कहते हैं, ही लव्ड अस सो मच कि उसने कहा कि मैं इनको लूज नहीं करना चाहता। खुदा कोड़ा लेके डंडे नहीं मार रहा कि जाओ अब तुम्हें जहन्नम ही तुम्हें भेजना है। हाँ, ये है कि हमारे फैसले खुद ये डिटरमिन करते हैं कि हम खुदा के उस मंसूबे का इनकार करें। बाकी जो बात है कि जी क्या खुद आगाही बेहतर रास्ता है या फिर सजा का खौफ बेहतर रास्ता है, दोनों ही गलत रास्ते हैं। ठीक है ना। खुद आगाही आपको निजात नहीं देगी, खुद आगाही आपको ये ज़रूर बताएगी कि चलें, और खौफ भी ये बताएगा कि आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कि हमें अपनी यानी कि अजाब का डर है, इसलिए कि हमें रियलाइजेशन होती है कि यार खुदा हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपना बेटा भी दरेग नहीं किया, और अगर ये नहीं किया दरेग तो फिर हमें क्या तकलीफ है कि हम उसकी बात को ना माने। अब हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम कहें कि तू तेरे इंतज़ाम पर मैं ईमान लाया, मुझे अपने, जैसे उस डाकू ने कहा था ना कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद रखना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इस प्रोग्राम में आगे जा सकें इसी बातचीत के ऊपर। और नाज़रीन, मैं आपको ख़ास आज के लिए ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात जब हम करते हैं तो हम बात किसी मज़हब को नीचा दिखाने के लिए नहीं, या किसी मज़हब को बड़ा या छोटा बनाने के लिए नहीं, बल्कि अब बात करते हैं कि खुदा क्या चाहता है। और यकीनन खुदा ये चाहता है कि हर एक की नौबत तौबा तक आए, और हमारा जो प्रोग्राम भी इसीलिए है, ईमान का सफ़र के हम उसको उस तौबा तक ले जाएं। और जैसे मैंने दाऊद का 51 ज़बूर, 51 ज़बूर, 51 ज़बूर उसकी 7वीं आयत की बात की थी, और वहाँ पे लिखा जो था ज़बूर नबी जो है, दाऊद जो है, कितना बड़ा नबी, जब गुनाह में चला गया तो और नातन नबी ने जब उसको उस गुनाह के ताल्लुक से आगाही दी तो वो दिल से खुदाबंद के पास आ गया। और ये बात जो आज हम करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, वो दिल से खुदा के पास आने की बात है। वो कहता है कि, और वो दाऊद इस बात को जानता है कि अगर खुदा करेगा तो फिर मैं पाक हो जाऊंगा, अगर खुदा मुझे माफ़ करेगा तो फिर मेरी माफ़ी हो जाएगी। हम किसी का इंतज़ार नहीं करते, जैसे डॉक्टर तहसीन ने कहा कि अगर सिफारिशी वक्त पे ना पहुंची या सिफारिशी ना पहुंचा तो हम बाहर ही खड़े रह जाएं। हमें इस बात का यकीन है
اور یقین ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح ہی وہ راستہ ہے جو تیار ہمارے لیے کر دیا گیا، اور اس کے شواہد جو ہیں وہ صدیوں سے نبیوں کی معرفت پروفیسیز ہوتی رہی، بہت سی کلام ہوتا رہا، اور بہت سی دفعہ اشارتاً بات ہوتی رہی، بعض دفعہ بہت سے نبیوں نے، دانیل نبی نے اور عزائیہ نے اور یسایہ نبی، روشوں نے بڑے اس کو کھل کے بیان کر دیا کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد کیا گیا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور وہ بیٹا یسوع مسیح ناصری میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس دنیا میں آئے، اور لکھا ہے اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، اسی لیے ہم اسے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری کہتے ہیں۔ اور وہی ہے جو گناہوں کو دھوتا، انہیں پاک کرتا، انہیں صاف کرتا ہے، کیونکہ اسی کو حق ہے جس نے صلیب پہ اپنے آپ کو قربان کر کے اپنی جان کو میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے دے دیا۔ وہی آپ کو اس دوزخ سے بچا سکتا ہے۔ اور کیا راستہ ہے دوزخ بچنے کا؟ راستہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ راستہ میں ہوں، دروازہ میں ہوں، اور میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں کل، آج اور اب تک یکساں ہوں۔ وہی ہے جو یکساں ہے، یکساں رہے گا، اور آپ کو اور مجھے ہمیشہ کی ہلاکت سے بچانے کے لیے وہ باپ کے داہنے پہلے سے ہی موجود ہے۔ یسوع مسیح نے کلام مقدس بتاتا ہے کہ وہ اور جا کے اب گناہوں کی قربانی، میرے اور آپ کے لیے گناہوں کی قربانی دے کے باپ کے داہنے جا کے بیٹھ گیا، اور آج وہ انتظار میں ہے کہ جب بھی میرا بیٹا، میری بیٹی میرے پاس آئے، میں اسے ہمیشہ کی ہلاکت سے بچاؤں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔